बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर आपको दें, कोहाट की तहसील लाची के पहाड़ी इलाके में पुलिस और सीटीडी का मुश्तरका ऑपरेशन। फितना खारिज के 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। डीपीओ कोहाट कोलाची के पहाड़ी में फितना खारिज के दहशतगर्दों की इत्तला मिली, जिस पर पुलिस और सीटीडी ने सर्च ऑपरेशन किया। कई घंटों तक जारी रहने वाले फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक हो गए, जिनसे बरामद असलहा कब्जे में ले लिया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कोहाट में कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस और सीटीडी को खिराज तहसीन पेश किया और उनकी पेशा वराना महारत को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, 6 दहशतगर्दों को हलाक करने पर बहादुर सपूतों को सलाम पेश करता हूं। केपी पुलिस और सीटीडी के दलेर जवानों पर फख्र है। केपी में क़याम अमन के लिए पुलिस और सीटीडी की कार्रवाइयां काबिल तारीफ हैं। ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-हक़ में पाक अफवाज की अफगानिस्तान में कामयाब गर्दों की टेक्निकल तंसीबात को निशाना बनाया। कंधार में टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-हक़ के तहत कार्रवाइयां अहदाफ के मुकम्मल हसूल तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में कार्रवाइयों पर भारतीय बयान मुज़ाहिका खेज और मुनाफिकाना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, अफगान सरजमीन से फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान की भारतीय सरपरस्ती आया है। दहशतगर्द नेटवर्क की तबाही पर भारत की मायूसी उसके बयानात से वाज़ेह है। भारत इंसानी हुकूक और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वाला मुल्क है। भारत ने सलामती कौंसिल की करारदादों के बरक्स मकबूजा कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी का मुर्तकिब है। हिंदुत्वा इंतहा पसंदी के जेर असर भारत अक़लियतों को निशाना बनाकर इस्लामोफोबिया फैला रहा है। भारत आलमी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करते हुए पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। भारत न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने का जिम्मेदार है। भारत इल्जामात के बजाय अफगान सरजमीन से पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दी की सरपरस्ती बंद करे। पाकिस्तान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक इक़दाम जारी रखेगा। अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है, अफगानिस्तान के उलमा अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें। दुनिया भर से 10 उलमा का इंतखाब कर लें और फैसला ले लें कि अफगानिस्तान में फितना ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान की कार्रवाइयां दुरुस्त हैं या गलत। खूब साहब उनके पास वजीर दिफा का मनसब है। पिछले दिनों जो उनका इंटरव्यू आया, क्या वो इंटरव्यू इस बात को जाहिर नहीं करता कि अफगानिस्तान की मौजूदा अबूरी हुकूमत जो है, जो तालिबान की हुकूमत है, उन्होंने ये तय किया है कि हर सूरत उन्होंने उन दहशत गर्दों को जो अफगानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं उनकी सरपरस्ती करनी है। कि अफगानिस्तान के उलमा ने 1000 उलमा ने एक एलामिया जारी किया था आज से महीना डेढ़ पहले, क्या उस पर अबूरी हुकूमत ने आपकी ने अमल किया है? मुल्ला हैबतुल्लाह साहब से अपील करें कि वो ऐलान करें कि आज के बाद अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप हिंदुस्तान के साथ मिलकर या पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के बेगुनाहों को कत्ल करेंगे, तो फिर जो बेगुनाहों को कत्ल करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई जो हमारी फौज करेगी। कि मैं फिर आज एक बार दावत दे रहा हूं, 10 उलमा का इंतखाब आप कर ले। मक्का मुकरमा में बैठ जाते हैं, हरम में बैठ जाते हैं, दलील से बात करेंगे, कुरान और सुन्नत से बात करेंगे। अफगानिस्तान से बैठ के फितना खवारिज फितना हिंदुस्तान कर रहा है, वो काबिल कबूल नहीं है। एक मुल्ला हैबतुल्लाह साहब के हुक्म से मुमकिन हो सकता है, आप करना चाहें बिस्मिल्लाह, ना करना चाहें। पाकिस्तान की रियासत ये तय कर चुकी है कि अगर हमारे लोगों को कोई मारेगा, पाकिस्तान को निशाना बनाएगा, तो हम उसको जवाब देंगे, वो कोई भी हो। पासदारान इनकलाब का ऑपरेशन वादा सादिक के तहत 51वें हमलों का ऐलान कर दिया गया। अमरीकी F-35 और F-16 लड़ाका तैयारों के तरबती मराकज को निशाना बनाया। अल-खुर्ज में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइलों से हमला किया। 51वां हमला शहीद अबुल कासिम बाबाइन और उनकी जोजा की याद में किया गया। ईरान ने इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल दागे, जिसमें हॉलोन, रामल्ला और लोद और मुख्तलिफ मकामात को नुकसान पहुंचा। हॉलोन में आग लगने से मुतादिद अफराद जख्मी हुए। इसराइल फोर्सेस ने ईरान के मुतादिद ड्रोन्स मार गिराने का दावा किया है। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में ईरान के हमलों में 108 अफराद जख्मी हुए। 28 फरवरी से अब तक इसराइली शहरियों और फौजियों समेत 3195 अफराद जख्मी हो चुके हैं, जिनमें से 81 अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर बमबारी जारी है। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहर धमाकों से गूंज उठे। तेहरान के स्पेस रिसर्च सेंटर पर
اسرائیلی میزائل حملے کے بعد آگ لگ گئی، ریسلنگ جم تباہ ہوا، حملوں رہائشی علاقوں کو شدید نقصان پہنچا، اصفہان پر حملے میں 15 فیکٹری ورکرز شہید ہو گئے۔ ایرانی ہلال احمر کا کہنا ہے اسرائیل اب تک 30,000 سے زائد شہری مقامات کو نشانہ بنا چکا ہے۔ میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملے جاری ہیں۔ آج صبح اسرائیلی فورسز نے متعدد مقامات پر حملے کیے۔ لیبنان پر اسرائیلی حملوں میں اب تک 800 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ حزب اللہ نے جوابی کارروائی میں اسرائیل پر کل 12 گھنٹے تک حملے کیے۔ عراق میں 10 مقامات کو میزائل حملے میں نقصان پہنچا۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ جنوبی لیبنان کی سرحد کے قریب اسرائیلی فورسز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کو حملے روکنے والے انٹرسیپٹرز کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حکام نے انٹرسیپٹرز کی شدید کمی سے متعلق امریکہ کو آگاہ کر دیا۔ امریکی حکام نے بتایا کہ اسرائیل نے ہفتے کے روز انٹرسیپٹرز کی شدید کمی سے آگاہ کیا۔ اسرائیل کے پاس بلسٹک میزائل انٹرسیپٹرز انتہائی کم رہ گئے ہیں، کئی ماہ سے اسرائیل کی کم صلاحیت سے آگاہ ہیں۔ ایران کی جانب سے پڑوسی اور خلیجی ملکوں پر حملے جاری ہیں۔ ایران کا کہنا ہے مشرق وسطی میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈے پر میزائلوں کی بارش کرتی۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے ریاض اور مشرقی علاقوں کے قریب 10 ڈرونز مار گرائے۔ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے ایران مسلسل میزائل اور ڈرونز حملے کر رہا ہے۔ ایران نے اردن پر بھی ڈرون حملے کیے، سائرن بج اٹھے۔ بحرین میں بھی ایران کے حملوں کے بعد دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ قطر پر آج ایران نے 4 بیلسٹک میزائل اور متعدد ڈرون حملے کیے۔ قطری وزارت دفاع کا کہنا ہے مسلح افواج نے تمام ڈرونز اور 4 میزائل کو کامیابی سے ناکام بنایا۔ ایران نے کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ کویتی سول ایویشن کا کہنا ہے ایرانی حملے سے ہوائی اڈے کے ریڈار سسٹم کو نقصان پہنچا۔ الجزیرہ نے پاسداران انقلاب کے حوالے سے بتایا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے سعودی عرب پر حملے نہیں کیے، ریاض خود تحقیقات کرے، جبکہ متحدہ عرب امارات کے الزفرا ایئر بیس پر امریکی افواج پر 10 میزائل فائر کیے۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کا الزام مسترد کر دیا۔ خرق جزیرے پر حملے میں اماراتی زمین کے استعمال کی تردید کر دی۔ اماراتی صدر کے سفارتی مشیر نے کہا ہے کہ ملک کو اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن دلیل اور منطق کو ترجیح دیتے ہیں۔ تہران کی پالیسی کنفیوژن کا شکار ہے اور اس میں ذہانت نظر نہیں آتی۔ ایران حملے روک کر بات چیت کی کوشش کی طرف آئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے الزام عائد کیا تھا کہ امریکہ نے راس الخیمہ اور دبئی کے قریب سے جزیرہ خرق پر حملہ کیا۔ توانائی کی لائف لائن آبنائے ہرمز سنگین خطرے میں ہے۔ ایرانی مزاحمت نے سپر پاور کو بے بس کر دیا۔ امریکی صدر نے آبی گزرگاہ کھلوانے کے لیے دیگر ملکوں سے مدد مانگ لی، کہا آبنائے ہرمز ہر صورت آزاد کروائیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے آبنائے ہرمز کی حفاظت کے لیے بحری جہاز بھیجنے کی برطانیہ نے حمایت کر دی۔ برطانوی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم خطے میں جہاز رانی کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ متعدد آپشنز پر بات کر رہے ہیں۔ واشنگٹن میں چینی سفارت خانے کے ترجمان نے CNN کو بتایا چین فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا توانائی کے مسلسل اور مستحکم فراہمی کو یقینی بنانا تمام فریقوں کی ذمہ داری ہے اور چین متعلقہ فریقوں کے ساتھ رابطوں کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ فرانسیسی وزارت خارجہ نے ایکس پر لکھا فرانسیسی طیارہ بردار بحری جہاز اور اس کا گروپ مشرقی بحیرہ روم میں ہی موجود ہے۔ جاپانی وزارت خارجہ کے ایک اہلکار نے کہا کہ جاپان بحری جہاز صرف اس لیے روانہ نہیں کرے گا کہ ٹرمپ نے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے۔ جاپان اپنے فیصلے خود کرتا ہے اور ضروری ہے کہ فیصلہ غیر جانبداری سے کیا جائے۔ جنوبی کوریا نے صدر ٹرمپ کی اپیل پر اب تک کوئی جواب نہیں دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں نام نہاد امریکی سیکیورٹی ناکام ہو چکی۔ امریکہ آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے کے لیے دوسروں سے مدد مانگ رہا ہے، چین سے بھی مدد مانگ رہا ہے۔ امریکی سیکیورٹی نظام خطرات روکنے کے بجائے مسائل کو دعوت دے رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا خلیجی ممالک غیر ملکی جارح قوتوں کو نکال دیں کیونکہ غیر ملکی طاقتوں کی اصل ترجیح صرف اسرائیل کا تحفظ ہے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اوگرانی مٹی کا تیل 39 روپے 20 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مٹی کے تیل کی نئی قیمت 358 روپے 1 پیسہ فی لیٹر ہو گئی۔
اس سے پہلے مٹی کے تیل کی قیمت 318 روپے 81 پیسے فی لیٹر تھی۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیٹرول پر فی لیٹر 105 روپے 37 پیسے لیوی اور ڈیزل پر 55 روپے 24 پیسے فی لیٹر ہے۔ وزارت توانائی کا کہنا ہے حکومت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھ کر 23 ارب روپے کی سبسڈی ادا کرے گی۔ یہ رقم آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو پرائس کلیمز کی مد میں ادا کی جائے گی۔ 23 ارب روپے کی سبسڈی 14 مارچ سے 20 مارچ تک کے لیے ادا کی جائے گی۔ وزیراعظم کے کوآرڈینیٹر رانا احسان افضل کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت میں 50 روپے فی لیٹر تک مزید اضافہ ہونا تھا لیکن نہیں کیا گیا۔ خطے میں کشیدگی سے ہماری معیشت متاثر ہوئی ہے، ایرانی حکام سے رابطے میں ہیں، اب ہرمز سے سپلائی کی اجازت مل جائے گی۔ ایرانی حکومت کے ساتھ بھی ان ٹچ ہے، ہم اس چیز کے اوپر بھی بات چیت کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ آف ہرمز سے بھی ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور ہمارے جو کارگوز ہیں وہ وہاں سے بھی اگر آ سکے، اس کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ دوسرے آلٹرنیٹیو روٹس کے اوپر ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں، تو ہمیں کوئی سپلائی چین ڈسرپشن نہیں نظر آ رہی۔ آئل پرائسز میں جو انکریز آ رہا ہے، کروڈ $100 کراس کر چکا ہے اور آپ کا امپورٹ بل جو ہے وہ اس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے، جو کہ آپ کی پیٹرولیم کی امپورٹ کاسٹ کو بڑھائے گا۔ پرائم منسٹر کے ڈائریکٹیوز کے مطابق قیمتیں نہیں بڑھائی گئی، جبکہ اس وقت بھی 40-50 روپے کے لگ بھگ پرائسز بڑھنی تھی۔ پاکستان ریلویز کا عید کے موقع پر 4 اسپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ۔ ترجمان ریلوے کا کہنا ہے پہلی عید اسپیشل ٹرین 16 مارچ کو لاہور سے کراچی اور دوسری 17 مارچ کو کوئٹہ سے راولپنڈی روانہ ہوگی۔ مظہر اقبال ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ مظہر بتائے گا اس بارے میں۔ جی، وزیر ریلوے حنیف عباسی کی ہدایت پر پاکستان ریلوے نے عید کے موقع پر 4 اسپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلی عید اسپیشل ٹرین 16 مارچ کو لاہور سے کراچی کے لیے روانہ ہوگی، دوسری عید اسپیشل ٹرین 17 مارچ کو کوئٹہ سے راولپنڈی، تیسری عید اسپیشل ٹرین 17 مارچ کو کراچی سے پشاور اور چوتھی عید اسپیشل ٹرین 18 مارچ کو کراچی سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی۔ ترجمان ریلوے بابر علی کا کہنا ہے کہ یہ مسافروں کو عید الفطر کے موقع پر اپنے آبائی علاقوں میں بحفاظت جلد اور بحفاظت پہنچانے کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے اور یہ عید اسپیشل ٹرینیں چلائی جا رہی ہے، کیونکہ عید کے موقع پر رش ہوتا ہے عام ٹرینوں میں بھی اور ٹرانسپورٹ پر بھی، ان کو وہاں سے اپنے آبائی علاقوں میں جانے میں دشواری ہوتی ہے، تو یہ 4 اسپیشل عید ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں تاکہ مسافر اپنی منزل مقصود اور اپنے آبائی علاقوں میں آسان طریقے سے پہنچ سکیں اور عید کی خوشیاں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ گزار سکیں۔ جی مظہر، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی میں اس بار خواتین کی عید کی تیاریاں کشمیری چوڑیوں کے بغیر ادھوری ہیں، اسی لیے خوشی کے موقع پر انہیں تیاریوں کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ مزید بتا رہی ہیں عشرت خان۔ آمد ہے اور خواتین کی جو شاپنگ ہے وہ چاند رات تک ہی جاری رہتی ہے۔ اس وقت بھی چونکہ میں جامع کلاتھ میں موجود ہوں، یہاں خواتین کی شاپنگ پورے عروج پر ہے اور خاص طور پر اس وقت جو چوڑیوں کا ٹرینڈ ہے وہ کشمیری چوڑیوں کا ٹرینڈ ہے۔ کلائیوں میں جب یہ کشمیری چوڑیاں پہنی جاتی ہیں اور اس کے جو گھنگرو ہوتے ہیں وہ بجتے ہیں تو بہت زبردست قسم کی موسیقی پیدا ہوتی ہے، اس وجہ سے خواتین بھی گھنگرو والی یعنی کہ کشمیری چوڑیاں زیادہ پسند کر رہی ہیں۔ اگر دوسری چوڑیوں کے حساب سے آپ کو بتاؤں تو اس میں مینا والی چوڑیاں، سادی چوڑیاں اور جو کانچ کی دیگر چوڑیوں کے سیٹس ہیں وہ بھی بہت زیادہ ان ہے۔ کشمیری چوڑیوں کی پرائز ہے وہ 800 سے 1200 روپے ہے، جبکہ مینا والی چوڑیاں 200 روپے درجن ہے اور اسی طرح اگر سادی چوڑیوں کی بات کی جائے تو وہ 150 روپے درجن ہے۔ خواتین کا یہ بھی کہنا ہے کہ چوڑیاں جتنی بھی مہنگی ہو جائیں لیکن عید کی تیاری میں اگر چوڑیاں نہ ہوں تو عید کا مزہ بھی کچھ پھیکا پھیکا سا لگتا ہے۔ جی، پشاور کا رخ کریں گے۔ پشاور میں مہنگائی کے ستائے عوام عید کی سستی خریداری کے لیے شوز میلوں کا رخ کر رہے ہیں۔ رپورٹ کریں گے ہمارے نمائندے ظفر اقبال۔ نئے جوتوں کی خریداری بھی عید کی شاپنگ کا ایک لازمی جز ہے، جس کے لیے اب مہنگائی سے پریشان حال عوام مختلف علاقوں میں لگنے والے شوز میلوں کا رخ کر رہے ہیں۔ ریٹ بڑے مناسب ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کے بڑوں کے ٹینشن نہیں ہے۔ ادھر کوالٹی بھی اچھی ہے اور چیزیں بھی اچھی ملتی ہے، مطلب اور ریٹ بھی مناسب ہے۔ یہاں پر کافی اچھی ویرائٹی بھی ملتی ہے اور کافی اچھی قیمت بھی ملتی ہے، اور جو ان لوگوں کی چپل اور شوز وغیرہ ہے تو یہ کافی اچھی کوالٹی کے ہوتے ہیں۔ ان شوز میلوں میں مختلف ڈیزائنوں کے شوز اور چپل 1000 روپے سے لے کر 2400 روپے تک ملتے ہیں۔ عید کی آمد کے ساتھ ہی شہر کے مختلف علاقوں میں لگنے والے یہ شوز میلے مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ کیمرہ مین ارسلان جنید کے ساتھ ظفر اقبال، ایئر وائی نیوز، پشاور۔
سینئر سیاستدان کاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت سے مولانا عبدالخبیر آزاد کی قیادت میں علماء کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے کی شدید مذمت کی گئی۔ فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کے خلاف کامیاب آپریشن پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ چودھری شجاعت نے کہا، پرامن معاشرے کے قیام، قومی یکجہتی کے فروغ میں علماء و مشائخ کو کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا۔ اسلام امن، محبت، اخوت، رواداری اور خدمت انسانیت کا درس دیتا ہے۔ اوگرا کا پیٹرولیم مصنوعات کی غیر قانونی ڈمپنگ اور کیمیکل مکسنگ کے خلاف کریک ڈاؤن۔ مظفر گڑھ میں پیٹرول اور ڈیزل کا 1,35,000 لیٹر سے زائد کا ذخیرہ شدہ تیل پکڑ لیا ہے۔ علی ملک سے مزید جانیں گے۔ علی، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ جی دیکھیں، پیٹرولیم مصنوعات کی جو غیر قانونی ڈمپنگ ہے، ذخیرہ اندوزی ہے اور اس میں جو کیمیکل مکس کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف اوگرا نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں مظفر گڑھ میں پیٹرول اور ڈیزل کا 1,35,000 لیٹر سے زائد کا ذخیرہ پکڑا گیا ہے۔ اس میں پیٹرول پمپ کی جو پارکنگ ایریا ہے وہاں پہ بھی متعدد آئل ٹینکرز پکڑے گئے ہیں، جن میں سے ہزاروں لیٹر جو ہے تیل برآمد ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اوگرا نے جو انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے یہ پیٹرول پمپ سیل کر دیا ہے، جبکہ جو ذخیرہ شدہ تیل ہے جو وہاں سے برآمد ہوا ہے اس میں کیمیکل مکس کرنے کی تحقیقات کرانے کا بھی فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے علیم، بہت شکریہ آپ کا۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ پاکستان بنگلہ دیش فیصلہ کن ون ڈے آج ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان کا بنگلہ دیش کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ۔ پاکستانی کپتان شاہین آفریدی نے کہا، شامل حسین اور حسین طلعت انجری کے باعث نہیں کھیل رہے۔ غازی غوری اور سعد مسعود آج ڈیبیو کریں گے۔ 3 تبدیلیاں کی گئی ہیں آج ٹیم میں، اور پاکستان کا بنگلہ دیش کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ۔ چین نے بھاری وزن اٹھانے والا روبوٹ تیار کر لیا۔ روبوٹ ایک ایکسیلنٹ انسان کے جسم سے ساتھ جڑ کر کام کرتا ہے۔ اس کی مدد سے کم طاقت استعمال کر کے زیادہ وزن اٹھایا جا سکتا ہے۔ تعمیرات، ریسکیو آپریشنز اور صنعتی کام میں سہولت مل سکتی ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے آواز نیوز۔